नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त इब्हाम ख़त्म हो चुका है कौमी इंतख़ाबात के हवाले से कि ये नवंबर में नहीं होंगे बल्कि मार्च तक जाएंगे, या फरवरी में या मार्च में। क्योंकि वो जो एक बात ज़ाहिर की जा रही थी जिसका इम्कान मैंने कहा था कि 25% है, वो बढ़कर 100% हो गया। वो ये था कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में नई मरदमशुमारी को बुनियाद बनाने की मंजूरी दे दी जाएगी। तो अब इसके नतीजे में जो हुकूमत बनने जा रही है, निगरान हुकूमत, उसके बारे में ये पता चला है कि वो निगरान हुकूमत नहीं होगी बल्कि कौमी हुकूमत होगी। और इसका एजेंडा क्या होगा, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और दूसरा ये कि इमरान खान ने जो 14 अगस्त को एक बड़ा शो करने का हुक्म दिया था PTI को, वो इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद अवाम के मायूस कुन तरीन रद्द अमल की वजह से उससे ड्रॉप करने का फ़ैसला किया गया है। अगरचे इसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये मैं ख़बर दे रहा हूँ कि वो ड्रॉप कर दिया गया है, वो शो अब नहीं होगा। और ये भी एक अजीब बात होगी क्योंकि किसी लीडर की गिरफ्तारी पर पार्टियां अपने प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया करती। ये PTI नहीं, लेकिन ये कमाल कर दिया है। और तीसरी बात यह है कि इमरान खान ने PTI को ये भी हुक्म दिया था, अपनी क़यादत को, कि मेरी गिरफ्तारी के बाद अगर इंतखाबी मुहिम में जाना पड़े, क्योंकि इसमें भी इतलात हैं कि वो शायद बाइकाट करें, लेकिन अगर बाइकाट ना किया तो फिर आपने ये करना है कि मेरी पुरानी तकरीरों में से सिलेक्शन करनी है वीडियोस की, और उनको जलसों में बड़ी स्क्रीन पर खिताब वो मेरा दिखाना है, ताकि लोगों को इस तरह लगे कि इमरान खान अब भी हमारे दरमियान मौजूद है। तो इस बारे में पता चला है कि अगर ऐसी नौबत आई कि PTI इलेक्शन में मौजूद हुई तो उनको जलसों की इजाज़त होगी, जुलूसों की इजाज़त होगी, लेकिन इमरान खान की रिकॉर्डेड वीडियो तकरीर को जलसा गाह में दिखाने की इजाज़त नहीं होगी, उस पर पाबंदी होगी। क्यों? उस वक्त तक इमरान खान बाकायदा दहशतगर्द टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुका होगा और उसे सज़ा भी हो चुकी होगी। तो कानून के मुताबिक दहशतगर्द की तकरीर अवामी मकाम पर या किसी चैनल से नहीं दिखाई जा सकती, ये फ़ैसला कर लिया गया। और अगर PTI मौजूदा सूरत में शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में मौजूद रही और उसने इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया तो वो जलसे कर सकेंगे और उनको करने चाहिए, लेकिन इमरान खान की तकरीर को भूल जाएं। तो अब इन तीनों नुकात पर हम बारी बारी आते हैं। पहला नुकता ये है कि जो निगरान हुकूमत बनेगी ये होगी कौमी हुकूमत, जिसमें तमाम पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक होंगे। उनकी गिनती कितनी होगी इस पर अज़रा तफन्नुन में एक बात कह देता हूँ कि इस वक्त मौजूदा काबीना जो है वो तो बहुत छोटी है, सिर्फ 90 रुकन है। और इसलिए जो सब जमातों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी इस कौमी हुकूमत में, तो मेरे ख्याल है 150 से कम ज़ीरो से बात नहीं बनेगी, 150 तो रखने ही पड़ेंगे। ये तो शहबाज शरीफ की हिम्मत है कि वो सिर्फ 90 अरकान की काबीना से काम चला रहे हैं। ये तो एक लाइटर मूड की बात थी, लेकिन बहरहाल ये कौमी हुकूमत होगी। और इस कौमी हुकूमत में इमरान खान की पार्टी इसलिए शामिल नहीं होगी कि इमरान खान और उसकी पार्टी के लीडर, वो भी जो पकड़े गए हैं और वो भी जो मफरूर हैं, वो ख़ुद को कौम से अलग कर चुके हैं। वो इस कौम के वजूद के दुश्मन हैं, इस बात को साबित कर चुके हैं। और वो जब इस कौम का ख़ुद को हिस्सा मानने पर ही तैयार नहीं है, और ये एलानिया कहते हैं, अब तो खैर चुप हैं, लेकिन एलानिया कहते रहे हैं और एक बार नहीं सैकड़ों बार कह चुके हैं कि अगर इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं। हमें ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें इमरान खान ना हो। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये कोट अनकोट फ़िक्रे आपने बेशुमार मरतबा वीडियो पर सुने होंगे। तो चुनांचे अगर माइनस इमरान खान ये इस कौमी हुकूमत में माइनस PTI है, तो इसका मतलब ये है कि बाकी तमाम जमातें सिवाय जमात इस्लामी के, जिसका रवैया हैरत अंगेज़ है, वो मैं भी 2-3 फ़िक्र में उसका ज़िक्र भी कर दूँ। सिराजुल हक साहब ने कल एक बयान में कहा कि ये ठीक है, इमरान खान को तोशा खाने में सज़ा हो गई है, बाकियों को भी सज़ा दी जाए। अब ये बड़ी ही मज़ा खेज़ बात है, बाकियों में से किसको सज़ा दी जाए? बाकियों में से किसने तोशा खाने का रिकॉर्ड छुपाया है अपने इंतखाबी गोशवारों से? क्योंकि एक ही केस के हवाले से बात की ना उसने। और ये वही सिराजुल हक है जो परामा स्कैंडल आया था, तो इन्होंने अदालत में बाकायदा दरख्वास्त दायर की थी कि नवाज़ शरीफ को सज़ा दे दें और बाकी के केस फिर देख लेंगे।
یہ ریکارڈ پر ہے، یہ جو پچھلے دنوں وہ کیس ریٹ ریوائیو ہوئی ہے تو اس میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے، دوسرے لیڈروں نے، نواز شریف نے، زرداری نے جو بھی کیا وہ میں کہتا ہوں کہ وہ اخلاقی لحاظ سے غلط تھا۔ توشہ خانے کا تحفہ ریاست کا ہے، وہ کسی لیڈر کا نہیں ہے، انہوں نے غلط کیا لیکن قانون کے خلاف نہیں کیا، انہوں نے خرد برد نہیں کی، قانون جو اجازت دیتا تھا اس کے مطابق انہوں نے قیمت ادا کر کے تحفے رکھے، بیچے نہیں۔ اور عمران خان کا تو وہ ریکارڈ ہے کہ جو رہے رب دا نام بھی کا محاورہ بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ مثلا وہ رات میں ابھی ایک چل رہا تھا ویڈیو کلپ سلیم صافی صاحب کا، پتہ نہیں وہ رات کا ہے یا پرانا ہے، تو اس میں جناب جو انکشافات کیے گئے وہ پہلے بھی آتے رہے لیکن چونکہ آج وہ ریپیٹ ہوئے ہیں اس لیے میں ان کا ذکر کرتا ہوں کہ جناب اس کو ایک کرتارپورے میں سونے کا بنا ہوا لوٹا تحفے میں ملا، سونے کا بنا ہوا لوٹا۔ کتنا وزن ہوگا؟ 1 کلو کا، آدھا کلو کا، مجھے تو پتہ نہیں ایک لوٹے میں کتنا وزن ہوتا ہے سونے کا، تو جتنا بھی تھا آدھا کلو سے کم تو کیا ہوگا سونے کا لوٹا۔ تو جناب عمران خان نے کاریگری کی اور صحافی نے سلیم صافی کے پروگرام میں بتایا کہ اگر اس میں 1% بھی غلطی ہے تو عمران خان مجھ پر کیس کرے، مجھے نوٹس جاری کرے۔ وہ سونے کا لوٹا عمران خان کھا گیا، چوری کر کے گھر لے گیا اور اس سے بالکل ملتا جلتا ایک پیتل کا لوٹا پالش کر کے اس نے توشہ خانے میں رکھوا دیا۔ وہ جب توشہ خانوں والوں نے اس کو دیکھا تو وہ لوٹا پیتل کا تھا، کرتارپورے سے یہ سونے کا ملا تھا۔ اس کو ایک ملک کی طرف سے سونے کی بنی ہوئی کلاشن کو ملی، وہ اس میں کتنا سونا ہوگا وہ بھی یہ توشہ خانے میں جمع کرائے بغیر گھر لے گیا۔ پھر اس کو ایک پستول ملا، پلاٹینیم اس پر منڈا ہوا تھا کوٹڈ، تو وہ بھی سونے سے زیادہ قیمتی تھا، وہ بھی یہ کھا گیا، گھر لے گیا، توشہ خانے میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ 3 چوریاں بڑی اور تینوں سونے کی، اور ایک قیمتی گاڑی وہ بھی توشہ خانے میں، اس کا کوئی اندراج نہیں ہے، وہ بھی یہ گھر لے گیا۔ اتنا بڑا چور، اور سراج الحق صاحب اس کی وکالت پر اترے ہوئے ہیں، انہیں غصہ اس بات کا ہے کہ توشہ خانے کے کیس میں جو سزا ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ توشہ خانے میں خرد برد پر نہیں ہوئی ہے، وہ تو مقدمہ ابھی چلا ہی نہیں ہے، ابھی چل رہا ہے، یہ تو صرف کاغذات میں اندراج نہ کرنے کا مقدمہ ہے۔ اور اس پر سراج الحق صاحب جو ہیں وہ اتنے مشتعل ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، اتنے برہم ہوئے کہ وہ پل پڑے جناب کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا بات ہے، دوسروں کو سزا کیوں نہیں مل رہی۔ یہ وہی سراج الحق صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ صرف نواز شریف کو سزا دو اور کسی کا نہ دو۔ بہرحال عمران خان کی عقیدت مندی میں سراج الحق صاحب جو ہیں وہ اپنی ہر چیز ہی بھول گئے ہیں، اور یہ بھی بھول گئے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں جو کرپشن کی مخالف جماعت ہے، اور یہ سراج الحق صاحب کرپشن کی وکالت کر رہے ہیں۔ تو خیر، تو یہ جو حکومت بنے گی، پتہ نہیں کدھر سے کدھر باہر چلی گئی، یہ جو حکومت بنے گی یہ قومی حکومت ہوگی، اور اس کا ایجنڈا وہی ہوگا۔ ایجنڈا مطلب یہ ہے کہ ایجنڈے کا ایک نقطہ وہی ہوگا جس کا میں نے کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا کہ یہ کیئر ٹیکر حکومت تو ہوگی لیکن ساتھ ساتھ یہ انڈر ٹیکر حکومت بھی ہوگی۔ اس فتنہ فساد والی جماعت، غیر ملکی رابطوں والی جماعت، اسرائیل اور بھارت کی فنڈڈ جماعت پی ٹی آئی کی تجہیز و تدفین و تکفین کا عمل مکمل کرے گی۔ انڈر ٹیکر اسی کو کہتے ہیں جو تابوت دفن کرتا ہے قبر میں، تو یہ حکومت انڈر ٹیکر بھی ہوگی۔ جو کام اب شروع ہوا ہے توشہ خانہ غلط اندراج کے کیس میں عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سے اور نااہلی کی سزا سے، یہ تو محض شروعات ہے، اس کو آپ ٹریلر سمجھیے۔ جو فلم ہے وہ انڈر ٹیکر گورنمنٹ کے تحت چلے گی، اور وہ آپ بھی دیکھیں گی، دنیا بھی دیکھے گی۔ اور یہاں میں پھر آپ کو ایک فکرہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا کسی اور کورٹ سے عمران خان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، یہ بات ارریلیونٹ ہے، ہو گئی ہے، اس کا اب کوئی اہمیت سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ اب عمران خان کا جو فیصلہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ سلاخوں کے پیچھے ہی رہے گا۔ وہ کیسے رہے گا؟ آپ کے سامنے ہر چیز آتی جائے گی۔ ناظرین، عمران خان نے ایک مرتبہ جوش میں آ کر، کچھ ہفتے پہلے کی بات ہے، شاید مہینہ بھر یا 20-25 دن پہلے کی بات ہے، جوش میں آ کر یہ حکم دیا تھا کہ 14 اگست کو ملک کے 3-4 شہروں میں ہم نے بڑے مظاہرے کرنے ہیں، جن میں کراچی بھی ہوگا، پنڈی اسلام آباد بھی ہوگا، پشاور بھی ہوگا، اور سب سے بڑا مظاہرہ ہم نے لاہور میں مال روڈ پر کرنا ہے۔ اور مال روڈ وہ جگہ ہے جہاں 14 اگست کو عوامی جلوس ہر طرف سے آ رہے ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑا عوامی سمندر مال روڈ پر موجود ہوتا ہے۔ ہر سیاسی پارٹی کا جلوس مال روڈ پہنچتا ہے، اور جو اس کے علاوہ جو شہری تنظیمیں ہوتی ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا سیاست سے، انجمن
شہریان لاہور کہہ لیں یا پاسبانان وطن، یہ فرضی نام بتا رہا ہوں، اس طرح کی تنظیمیں بھی اپنے جلوس، کوئی 50 کا جلوس لے کر آ رہا ہے، کوئی 100 کا لے کر آ رہا ہے، کوئی 500 کا لے کر آ رہا ہے۔ تو اس کا تھا کہ ہم مال روڈ پر جلوس لے کر جائیں گے، پی ٹی آئی کی جھنڈے ہوں گے اتنے ہزار، 2000 یا 3000، تو وہ 3000 جھنڈے جو ہیں وہ مال روڈ کے ایک سرے سے چیرنگ کراس تک وہ پھیل جائیں گے، اور اس طرح لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تو جلوس پی ٹی آئی کا ہے، کیونکہ ہر 5 فٹ کے بعد، 10 فٹ کے بعد، 20 فٹ کے بعد ایک جھنڈا پی ٹی آئی کا جب دور سے ایک پینورامک فوٹو، ڈرون فوٹو لیا جائے گا تو کیا نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی کی جھنڈے ہیں، سب پارٹیوں سے زیادہ ہیں، کیونکہ مسلم لیگ کے جھنڈے تو ظاہر ہے ایک جگہ پر مرتکز ہوں گے جہاں ان کا جلوس ہوگا، جماعت اسلامی کے جھنڈے بھی وہیں پر ہوں گے جہاں پر ان کے کارکن جلوس لے کر پہنچے ہوں گے، اور انہوں نے یہ ٹیکنیک اختیار کی تھی، وہ سارے جلوس میں پھیل جائیں گے 2 4 4 کر کے۔ تو اب جب ان کو جوتے پڑے ہیں کہ عوام باہر نہیں نکلے، سرے سے ہی نہیں نکلے، اگر پورے ملک میں کل مظاہرین کی تعداد، پورے پاکستان میں احتجاجی جلوسوں میں شریک افراد کی تعداد 300 سے زیادہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ لوگ نکلے ہی نہیں ہیں۔ 300 کا مطلب یہ نہیں ہے ہم کہیں غلط فہمی سے یہ سمجھ لیں کہ ایک شہر میں 300 نکلے، پورے ملک میں جتنے لوگ نکلے ان کی تعداد اتنی تھی، 300 کے لگ بھگ۔ کہیں 5، آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر 5 افراد کا جلوس جا رہا ہے، 12 افراد کا جلوس جا رہا ہے، 9 آدمی، کوئٹہ میں 9 آدمی کھڑے ہیں، تو یہ ٹوٹل مل ملا کر 300 سے کم ہی ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے۔ تو اس کے بعد پھر خاموشی سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ 14 اگست کا جلسہ منسوخ کر دو۔ بہانہ اپنے کارکنوں کو یہ بتانا ہے کہ چونکہ عمران خان اٹک جیل میں ہے اس لیے ہم یہ جلوس نہیں نکال رہے۔ یہ بھی ایک دنیا میں ایک منفرد واقعہ ہوگا کہ چونکہ لیڈر جیل میں ہے اس لیے ہم قومی دن نہیں منائیں گے۔ دراصل قومی دن تو منانا ان کے پاکستان کا وجود ان کے دلوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے، تو بہانہ ہے۔ خیر، تو تیسرا وہ یہ کہ ان کا یہ تھا کہ اگر شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت پارٹی کو انتخابی نشان بھی مل جاتا ہے بلے گا، تو جس کا ملنے کا امکان تو بہرحال موجود ہے، اور شاہ محمود قریشی کی قیادت میں حکومت کی طرف سے، نگران حکومت کی طرف سے یا دوسرے اداروں کی طرف سے کچھ ریلیکسیشن کی جاتی ہے، تو پارٹی الیکشن لڑے گی، عمران خان کا نام لے کر ووٹ مانگے گی۔ لیکن ظاہر ہے ایک فرق ہوتا ہے جب ایک لیڈر جیل میں ہو اور کارکن مایوس ہوں اور باہر نہ آئیں، تو الیکشن جیتنا پھر اپنے پکے حلقوں میں بھی الیکشن جیتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اسٹریٹجی سوچی تھی کہ عمران خان کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جن میں کسی پرٹیکولر واقعے کی طرف فوکس نہیں کیا گیا، مثلا توشہ خانے کی طرف، بلکہ حقیقی آزادی، پی ٹی آئی کا ساتھ دیں، پی ٹی آئی کو ووٹ دیں، ہم انقلاب لائیں گے، ریاست مدینہ بنائیں گے، ہم فلاں کام کریں گے، فلاں کام کریں گے، اس طرح کی تقریریں بھی بہت سی ہیں۔ مثلا کچھ تقریریں تو ایسی ہیں نا جن میں سارا فوکس سائفر پر ہے، سارا فوکس امریکی سازش پر ہے، باجوی کی سازش پر ہے، توشہ خانہ کیس کی سازش پر ہے، فلاں فلاں۔ لیکن کچھ تقریریں یا ان کے پورشن اگر ان کو نکال کر، تو پھر باقی تو یہی ہے، پاکستانیوں ہمیں ووٹ دو، ہمیں کامیاب کراؤ، ہمارا ساتھ دو، ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کی خوشحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ریاست مدینہ بنائیں گے، ایک قانون ہوگا، 2 قانون نہیں ہوں گے۔ اس طرح کے یہ پوائنٹ عمران خان کی تقریروں سے کاٹ کر نئی تقریریں، کچھ ماڈل بنائے جائیں گے، 4 5 کو اچھے ماڈل، تو ہر روز جہاں بھی کچھ جلسہ ہوگا اس جلسے میں وہ ٹیپ ویڈیو اس کو سٹیج پر، اسکرین پر چلایا جائے گا، جس میں ظاہر ایک امپریشن یہی بنے گا کہ لوگ جلسے میں موجود ہیں اور سامنے عمران خان خطاب کر رہا ہے۔ تو ان کو اب یہ بتا دیا گیا ہے کہ بھائی عمران خان کی تقریر کا کسی جلسے میں چلنے کا کوئی امکان ہے نہ صورت ہے، اور پریڈکشن کہہ لیں یا ٹائم ٹیبل کہہ لیں، جو بھی آپ کا دل کرتا کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ جب انتخابی مہم چلے گی فروری میں، جنوری میں، مارچ میں، جب بھی، تو موصوف کو دہشت گردی کے مقدمے میں سزا ہو چکی ہوگی 9 مئی کے حوالے سے، اور کچھ اور معاملات کے حوالے سے بھی۔ تو اس کی تقریر کو سٹیج پر چلانے کا جو ایک دل میں خیال تھا، خیر سے وہ بھی اڑ گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک مختصر سا تبصرہ تھا پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال پر، تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ نامنظور نامنظور